पीर साहब, इंजीनियर साहब बहुत अच्छी बात फरमाते हैं, फिरकों की कैद से आज़ाद हो जाओ, मुसलमान होकर मरो, मुसलमान होकर जियो। जबकि कब्र में जाते ही हमसे ये सवाल नहीं होगा कि भाई सुन्नी थे, शिया थे, वहाबी थे, तुम क्या थे। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा हक़्क़ी रजुल, यही पूछा जाए। क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिनके चेहरे चमकेंगे हुम अहलुस सुन्नते, हुम अहलुस सुन्नते। बाबे शाही कोई नहीं। आप इंजीनियर साहब की बात कर रहे हैं, आप इंजीनियर साहब की बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब बोला आप, इंजीनियर साहब बोला आप, इंजीनियर साहब बोला आप। डॉक्टर अहमद नसीर मुफ्ती अरशद साहब के घर के बाहर आए कि भाई मैं फाते हो गया, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की जानिब से इस फतह को रद्द करार दे दिया गया। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके में फाते आलम हो गया और वाह वाह होती रहे, तो जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीक़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फाते हो जाते हैं। मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से राब्ता किया, क्लास पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ये बात की है 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले। मसलन अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक क्लिप मेरे वाले से गर्दिश कर रहा है, कोई और बंदा होता तो चढ़ जाता वो मुनाजरे की बात। मैंने उनके तोड़ पता किए कि ये कब की, क्यों किए। जी। उनकी तरफ से जवाब आया जी ये 3-4 साल पुराना क्लिप है, अभी इसको अपलोड किए गए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दौराने नमाज मेरी माँ मुझे पुकारे तो मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ की बात का जवाब दूंगा। ये दुनिया की किसी हदीस की किताब में ये वाकया मौजूद नहीं है, किसी मुस्नद किताब के अंदर। ये वाकई झूठ है कि मेरी वालदा मुझे आवाज देती मैं नमाज तोड़ देता। झूठ झूठ। कि मेरी माँ होती वो कहती या मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के माँ की बात सुनता। ये हदीस है किताब के अंदर, है किताब के अंदर। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, फजीलत तो बस यही है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहे हैं। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसके शागिर्द बराबर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उसके शागिर्द बराबर है। नबी इस्लाम की वफात के बाद जो मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? मुसलमान नहीं सर, स्यादी। उन डेफिनेशन ही भूल गए, स्यादी थी जिसने एक नजर भी देख लिया, वो डेफिनेशन ही भूल जाओ। कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरा नाम मिटा दो, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं नहीं मिटाऊंगा। अगर हुक्म को अदब पर फौकियत दी जाए तो मौला अली ने माज़अल्लाह गलत किया, तो मौला अली ने माज़अल्लाह गलत किया। जब नबी इस्लाम ने हजरत अली से कहा था कि मेरा नाम मिटा दो सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूल। अगर हुक्म को अदब पे फौकियत दी जाए तो उन्होंने गलत किया, तो उन्होंने गलत किया। हुजूर का हर हुक्म वाजिब नहीं है, हुजूर का हर हुक्म वाजिब नहीं है, हुजूर का हर हुक्म वाजिब नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह मुहम्मल है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं। अल्लाह ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। ये लफ्ज हरगज हरगज मुहम्मल नहीं। इन्होंने दूध के अंदर ना पेशाब का कतरा डाल दिया, पेशाब का कतरा डाल दिया। जब तौहीद बयान की जाएगी तो नबी की गुस्ताखी खुद ब खुद हो जाएगी। ओए भाई जो तौहीद बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी आप ही हो जाएगी। कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जब कहते मैं कुरान के अलावा बात नहीं करता, कुरान में कहां लिखा है कि तौहीद का बयान रसूल की गुस्ताखी है? चैलेंजिंग पोजीशन। जिस तरह इंजीनियर साहब फर्जी जुमले बोलते हैं, हजरत अबू बकर ने भी बोल दिया कि जो मोहम्मद की इबादत करता है जान ले मोहम्मद मर चुके, तो हजरत अबू बकर पे कोई फतवा नहीं लगता। इंजीनियर साहब के वालिद साहब मौजूद हो सामने, तो ये कहें ओ मेरी मानिया खसमा, ओ मेरी मानिया खसमा। जो हमें काफिर समझता है हमारा हक बनता है कि हम उसे काफिर समझें, और अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ इतना कहे कि कुछ भी नहीं मानते, सिर्फ मुसलमान मानते हैं, हम उस बंदे को भी काफिर मानते, हम उस बंदे को भी काफिर मानते। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर एक मर्तबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, दीन को समझना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। इसलिए हम उलमाए किराम, उलमाए हक़ और उलमाए दीन की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी बारगाह में हाजिर होकर उनसे रुजू करते हैं जब हम मसाइल में फंस जाते हैं या मसाइल हमको आन घेर लेते हैं। लेकिन आलिम, मौलवी, मुफ्ती, ये जितने इल्क़ाबात, ये जितने नाम हैं, ये मौलवी अपने को चढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए अपने नाम के पीछे या आगे लगा लेते हैं, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। हम उनकी खिदमत में जहलुम हाजिर हुए और उनसे ये सवाल भी किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपका यही तारुफ है, यही नाम है, कोई अल्लामा, कोई मुफ्ती आपके नाम के आगे या पीछे आपको मदद नहीं दे रहा आपको पुकारने में? उन्होंने कहा कि भाई ये फ़ायदा नहीं है, ये मौलवियों ने ऐसी डिग्रियां बनाई हुई हैं जबकि उनको इल्म भी नहीं है। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने उनको एक इल्मी शख्सियत पाया, मगर उसके बाद मैं जिस आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ उन्होंने यही बताया कि भाई हम इनकी बातों का इतराज़ करते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि दिखाओ वो सनद कहाँ है जहाँ चिश्ती या रसूल अल्लाह है। मगर इंजीनियर साहब बेबाक होकर ये फरमाते हैं कि चिश्ती रसूल अल्लाह लिखा गया है। इंजीनियर साहब को मोहब्बत करने वाला और इंतहाई बा अखलाक इंसान मैंने पाया, मगर क्यों मुफ्तियान दीन उनके खिलाफ हैं? मैं जिस मज़हब, जिस फ़िक़े और जिस मसलक के आलिम के पास गया वो उनके खिलाफ नज़र आते हैं। आखिर क्या वजह है? मैं बहुत सारे उलमाए दीन, उलमाए हक़ की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर आज मैं जिनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, गुज़िश्ता 30 से 35 साल से वो दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं और मगन हैं। सादात भी हैं, अहले बैत अत्हार के नौकर भी हैं, उन्हीं का जिक्र बुलंद करते हैं, चूँकि उनका जिक्र क्या बुलंद करना जो रब ने बुलंद कर दिया, इस पर तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। मैं इनके तारुफ की जानिब बढ़ता हूँ, जो कि सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया, चिश्तिया, निज़ामिया, नकविया, शेखु जामिया, जामियतु शरीयत व तरीका, जड़ावाला शरीफ, मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद अरशद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज ग्रामी बखैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आप? जी अल्लाह का खैरियत से? नबी पाक का सदका है, बुजुर्गों की दुआएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, जिम्मेदारी ज़ाहिर है कि एक बड़ा आपका सर्कल है, जामिया है, उसके बावजूद भी आपने कीमती वक्त अता फरमाया। जी जी। पीर साहब, कुछ सवालात आपकी खिदमत में रखूंगा क्योंकि हम जहलुम हाजिर हुए थे और जो इस वक्त नौजवानों के पसंदीदा आलिम दीन हैं, उन्होंने खुद को कभी आलिम दीन नहीं कहा, मगर मैं तो कहूँगा चूँकि इल्मी शख्सियत हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऑनर बता रहा हूँ। उनके बहुत सारे एतराज़ात हैं तमाम उलमाए किराम के हवाले से। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों पसंद नहीं करते किसी को, और फिर उलमाए किराम भी उनको पसंद नहीं करते, किसी भी मसलक से उनको पसंद नहीं किया जा रहा, जबकि वो हक की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं। अब उनका एक जुमला है, उसी से सवाल का आगाज कर लेते हैं। बल्कि ये कुरान में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाय बर्थ हमको मुसलमान पैदा किया। हम मुस्लिम्स हैं बाय बर्थ, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। मोमिन तो खैर बाद में हम हो जाएंगे जब, अब जाहिर है कि हमारे अकायद ठीक होंगे, लेकिन हम बाय बर्थ मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। इंजीनियर साहब का भी यही कहना है कि फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। तो ये जो मुफ्तियान दीन है, ये उलमाए किराम है, ये जो मौलवी हजरात हैं, मुल्ला लोग हैं, ये हमको फिरकों की जंग क्यों लड़ा रहे हैं? हमको मसलकों में मुक़य्यद क्यों कर रहे हैं? हम मसलकों में कैद होकर रह गए। सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, हनफी, बरेलवी, ये कौन है भाई? सब हमको मुसलमान बना रहे हैं इंजीनियर साहब, तो आप लोग हमको क्यों जंग लड़वा रहे हैं? इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान मजीद की ये आयत मुबारका मशहूर ज़माना है। मैं समझता हूँ इसको इतना उलमा कोट नहीं करते जितना गैर उलमा तबका इसको कोट करता है। हर जैद, बकर, अमर, खालिद इस बात पर तुला हुआ है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ा जाए और तफरकाबाजी को ख़त्म किया जाए, कुरान की इस आयत के हम आमिल कामिल बन जाएं। जी हाँ, इंजीनियर साहब की अकेडमी पे भी ये चस्पा है। जी जी। बात ये है कि तफरकाबाजी अगरचे मज़मूम काम है, अल्लाह के कुरान ने भी
اس کی مذمت کی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کی مذمت ہوتی ہے۔ ایک ہے تفرقہ بازی اور ایک ہے مسلک۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ عام طور پہ مذاہب اور مسلک اور فرقہ، ان پر ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، مسلک۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو ان میں لفظی فرق ہے۔ اب میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتا، جی ہاں، اس کی، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ فرقہ اور مسلک یہ مختلف چیزیں۔ قرآن نے ہمیں فرقے سے منع کیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، جی ہاں، جی ہاں، فرقے سے منع کیا، مسلک سے منع نہیں کیا۔ فرقہ فرق سے مشتق ہے اور مسلک جو ہے وہ سلوک سے مشتق ہے۔ جی ہاں، سالکہ کا مطلب ہے کہ ایک رستہ طے کرنا۔ جی ہاں، سالک، یہ متصوفین یہ لفظ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے اللہ کے ولی کو سالک کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی شریعت پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی کروائے۔ وہ لفظ سالک بھی اسی مسلک والے سین لام کام کاف سے مشتق ہے۔ اب میں دقیق گفتگو کرنے کی بجائے عام فہم فرق بتاتا ہوں فرقے اور مسلک میں، جی، کہ فرقہ جو ہے وہ ایک کل سے جز بنتا ہے، ایک کل ہوتی ہے۔ جی، یہ بات آپ کے ممدوح کہوں یا آپ کے مطمع نظر کہوں، جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جی، کہ اسلام ایک درخت ہے اور فرقہ آگے اس کی شاخ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اگر آپ اپنی وہ اس مثال پر ہی قائم رہے تو ان کو یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ کل کے اندر جز کا اثر ہوتا ہے اور جز کے اندر کل کا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر اسلام سے کوئی چیز بنی ہے نا جی، تو اس کے اندر اسلامیات کچھ نہ کچھ ہوگی۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ املی کا درخت آپ نے کبھی دیکھا ہو، جی، املی کا درخت اگا ہوا ہو، اس پر پھل نہ لگا ہو، جی، آپ سادہ اس کے پتے توڑ کے کھائیں نا، املی کی طرح تو نہیں، لیکن جب وہ پتا آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گا نا جی، جی، تو آپ کو املی کا ذائقہ آ جائے گا۔ جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ جز کل کا تعلق آپس میں ہوتا ہے، کل جز کا مشیر ہوتا ہے، جز کل کا مشیر ہوتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو کل سے علیحدہ جو ہو گیا اس کو فرقہ کہا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر فرقے وہ اسلامی عقائد سے، اسلام کے اصولی عقائد سے ہٹ کر کوئی نیا موقف اختیار کر لیتے ہیں تو ہم اس کو فرقے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور جو اسلام ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ جی، پنجابی کی مثال ہے کہ چور تے سادھ نو ایک رسے نال نہیں بننا چاہیے۔ جی، انجینئر صاحب چور اور سادھ کو ایک رسے سے باندھتے ہیں اچھا، کہ جو اسلام پر کھڑا ہے جی، اس سے ایک چیز بنی، انہوں نے نیا موقف اختیار کر لیا اسلام کے اصولی عقائد کے بارے میں۔ جی، بھائی اس کو تو برا کہا جائے، اس کی تو مذمت کی جائے۔ اب یہ جو درخت کھڑا ہے نا، جی، جس کو اسلام کہتے ہیں، جی، اس کی مذمت کس اعتبار سے کی جا رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اسلام کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ جی، تو اب درخت اپنی جگہ کھڑا ہے، اس سے ایک معتزلہ فرقہ بنا،
ایک جبریہ بنا، ایک یہ پرانے فرقے، جی 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 ایک قدریہ بنا، جی تو ان کے عقائد اس اصل سے کچھ الگ ہوتے رہے، توحید کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے اور کئی مسائل سے، تو وہ تو لوگ قابل مذمت ہیں۔ اب انہوں نے بھی اپنے اوپر مسلمان کا لیبل لگایا ہوا ہے، جو ادھر سے الگ جی ہاں ہو جی ہاں، کے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام کے اصولی عقائد سے اختلاف کر کے جی معتزلہ، جبریہ، قدریہ بنا، جی ان سے پوچھا جائے وہ کہتا مسلمان ہوں۔ صحیح بات ہے، معتزلہ مسلمان ہے، ہاں ہاں بلکہ ہم اجماع ہے اس امت پر کہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ جی ہاں معتزلہ، جبریہ، قدریہ اور فرقے بنے ہیں یہ مسلمان۔ اب جب یہ اصل بھی مسلمان ہے اور اس سے جو جدا ہوا وہ بھی مسلمان ہے، جی تو پھر لازمی طور پر ایک نئے بندے کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اس مسلمان کو اپنا ایک اور نام رکھنا پڑے گا، جی ہاں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ مسلمان کس درجے کا ہے اور یہ مسلمان کیا ہے، صحیح بات، یہ اصل ہے وہ فرع ہے۔ ہاں 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 تو اس بنیاد پر اگرچہ قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمانوں کا نام دیا، جی وہ ہم اپنی جگہ ہیں، جی لیکن معتزلہ سے ہم نے اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے وہ مسلمان ہیں جو اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن یہ پیر صاحب ہم پیچیدگیوں میں پڑھ رہے ہیں، مسائل میں الجھ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور ایک طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ بھئی مسلمان ہیں، فرقوں کی قید سے آزاد ہو جاؤ، مسلمان ہو کر مرو، مسلمان ہو کر جیو۔ تو یہ ابھی بھی ہم یہ اتنی مثالیں دے رہے ہیں، ابھی بھی اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ بھئی اہل سنت و جماعت یا و جماعت، یہ مسائل سے ہم کب نکلیں گے؟ جبکہ قبر میں جاتے ہی ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بھئی سنی تھے، شیعہ تھے، وہابی تھے، تم کیا تھے؟ ما کنت تقول فی ھذا حق رجل، یہی پوچھا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ سیاہ پڑ جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے چمکیں گے ہم اہل سنت، واہ 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 واہ، وہ اہل سنت ہوں گے۔ ارے واہ، یہ ضرورت پڑ گئی ہے نا۔ تو اور جن کے چہرے سیاہ پڑیں گے ہم اہل البدعت، وہ بدعتی ہوں گے۔ تو یہ تو نکھیڑ ادھر بھی ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کر رہے ہیں، انجینئر صاحب بولا آپ؟ انجینئر صاحب ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جب تفرقہ بازی کو مٹانا چاہتے ہیں تو آپ کیوں ان کے اس اقدام کو اپریشیٹ نہیں کرتے؟ آپ کا یہ مقصد ہے؟ جی ہاں جی ہاں، میرا خیال یہ آپ کا یہ میں سوال ہے۔ چاہ رہا ہوں کہ اپریشیٹ کریں بھائی۔ ہاں جی، اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب اصل میں انجینئر ہیں، اگر کہیں یہ عالم ہو جاتے نا تو پھر ہم ان کے اس اقدام کو ضرور اپریشیٹ کرتے، پھر یہ فرقہ بندی، تفرقہ بازی کو ختم کرنے کا انداز بھی ان کا عالمانہ ہونا تھا۔ اب ان کا تفرقہ بازی کو ختم کرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، بظاہر جو میں معلوم ہو رہا ہے، ہاں بظاہر ان کی کنورسیشن سے، ٹھیک ہے، ان کی ڈسکشن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرقہ بازی کے مخالف ہیں، اور یہی ان کا اندیہ ہے جی ہاں کہ وہ فرقے کو ختم کرنا چاہتے جی ہیں۔ ہاں، لیکن فرقے کو ختم کرنے کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ہونا چاہیے فرقہ بازی کو ختم، بالکل ختم ہونا چاہیے، ہاں، لیکن فرقہ بازی کو ختم کرنے کا یہ انداز درست نہیں ہے، طریقہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کوئی تجویز دے دیں؟ میں تجویز دیتا ہوں، تجویز یہ ہے کہ انجینئر صاحب اگر فرقوں کے اس تفرقہ بازی سے بدظن تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، فرض کیا ان کو اہل سنت مکتبہ فکر بریلوی سے کوئی اعتراض ہے تو وہ بقول ان کے جی کہ ان کے جو سرغنہ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جی ہاں، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے وہ تحفظات مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس لے کے جاتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اور جا کے تھے جناب یہ آپ کے مکتبہ فکر سے مجھے یہ اعتراضات ہیں، مجھے سیٹسفائیڈ کیا جائے۔ صحیح، وہ اس وقت کہہ دیتے کہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکا، ان سے لکھوا لیتے، ان سے سگنیچر کروا لیتے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ تھا کہ دارالافتاء ہر مدرسے کا، ہر مکتبہ فکر کا، ہر مسلک کا
جی ہاں بنا ہوا ہے. جی ہاں ظاہر ہے ظاہر ہے. یہ سوال نامہ لکھتے، ایک خط جاری کرتے دیوبند حضرات کو، ایک خط جاری کرتے بریلوی حضرات کو، ایک خط جاری کرتے اہل تشیع کو، ایک خط جاری کرتے اہل حدیث کو جی کہ جناب یہ اعتراضات ان کے جوابات دیں. وہ جو پھر تحریر میں لکھ کے دیتے تو وہ پھر لوگوں کو دکھا دیتے، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ جو میں اعتراضات کر رہا ہوں ان اعتراضات کو وہ اون بھی کرتے ہیں کہ نہیں، اچھا بالکل صحیح. ان اعتراضات کو وہ قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے طریقہ کار یہ تھا کہ متعلقہ مسلک یا مکتبہ فکر یا فرقے کے ہیڈ کو ملتے اور اپنے اعتراضات کرتے، اپنے تحفظات پیش کرتے، وہ سیٹسفائیڈ کر دیتے. اب تو انجینئر مرزا صاحب کا یہ انداز جو تفرقہ بازی ختم کرنے کا ہے، اب تو انجینئر فرقہ خود ایک فرقہ بن گیا. انجینئر صاحب خود ایک فرقہ بن گئے. اچھا یعنی ان کو جو اسٹوڈنٹس کا حلقہ جی ہے. جی آپ کیا کریں گے؟ ہم کوئی بات چیت کریں، جی آپ کو کوئی اس طرح باتیں کرے، باب شاہی کوئی نہیں، نبی شاہی کوئی نہیں، فلاں شاہی کوئی نہیں، ماں باپ شاہی کوئی نہیں. جب یہ لفظ جملہ بولے گا خود بخود آپ کو کھٹک جائے گا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا سے کے فرقہ سے تعلق رکھنے والا. بالکل صحیح. انجینئر صاحب اب خود آپ ایک فرقہ بن چکے ہیں. آپ کیا فرقہ بازی کو ختم کریں گے؟ فرقہ بازی کو، تفرقہ بازی کو، فرقہ بندی کو ختم کرنے کا یہ انداز ہی آپ کا غلط ہے. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے. ظاہر ناظرین آپ اعتراض لے کے، یہ پنجابی کی ایک مثال ہے جی کہ ایک شخص کو کتے نے کسی کا کان کاٹ لیا. کتے نے، کوئی بندہ بیٹھا تھا، پرانا دور تھا، یہ واش رومز کا ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس وقت واش روم بھی ایک مربع کا ہوتا تھا، یعنی جاڑیوں میں لوگ بیٹھ جاتے اپنی قضائے حاجت کے لیے. تو وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو ایک کتا آیا تو وہ کسی کے کان پر نہ کاٹ کے چلا گیا. تو اس کو کسی نے کہا اوہ وہ تیرا کان نہیں ہے، تیرا کان نہیں ہے. اس نے اپنا کان نہیں دیکھا، کتے کے پیچھے بھاگ گیا. اسی حالت میں کہ یہ کتے کے پیچھے بھاگ گیا. تو انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کان کتا لے گیا، کان کتا لے گیا. وہ اپنا کان تو چیک کریں. آپ اعتراض کر رہے ہیں بریلویت پر، دیوبندیت پر، اہل حدیث حضرات پر، تشیع پر. پہلے ان سے تو پوچھ لیں کہ وہ آپ کے اعتراض کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو انجینئر صاحب تفرقہ بازی کو ضرور ختم کریں، ہم ان کے ممد و معاون ہوں گے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہیڈز کو اپنے پاس بلا رہے ہیں نا جی، ان کو چاہیے کہ وہاں پر سائل بن کے اپنی جو ذاتی ان کی استعداد ہے نا، جو ذاتی ان کا تشخص ہے، اس کو ختم کر کے عالم دین کی بارگاہ میں سائل بن کے آئے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اس لیے تفرقہ بازی ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک نیا فرقہ بن گیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور بھی یہ جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو باقاعدہ باضابطہ طریقے سے کسی مادری علمی سے نہیں پڑھے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، ان میں وہ غامدی صاحب کو لے لیں، آپ ان کو وہ ساحل صاحب کو لے لیں، فلاں کو لے لیں، فلاں، یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنی عقل سے چلتے پھرتے اعتراضات کر کے تو ان علماء پر اسی طرح چینلز پر بیٹھ کے اپنے چینلز بنائے ہوئے اور عام سادہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو انجینئر صاحب تفرقہ بازی بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے خاتمے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے اپنایا ہوا. کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ انجینئر صاحب سے متاثر ہوں یا اس پوائنٹ کو اچھا سمجھتے ہوں؟ مختصراً بتا دیں تاکہ اگلے سوال کی جانب بڑھیں. انجینئر صاحب سے متاثر ہونے کو بڑا دل کرتا ہے، بڑا جی کرتا ہے، لیکن ذرا متاثر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی کھچ مار دیتے ہیں کہ وہ جو بڑا تاثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ یہ سوال آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی یزید کی کوئی ایسی بات ہو جس سے آپ متاثر ہوں، تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ ویسے آپ کا موقف ناظرین تک پہنچ گیا اور مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچ گیا. بعض دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ محبت ہو جائے. اب کیا کریں، مفتیان دین جو ہیں، علماء حق جو ہیں، ان کے ظاہر ہے کہ اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں. یہاں پر میں آپ کو کہوں کہ انجینئر صاحب سے میں متاثر ہو جاتا اگر میں خود انجینئر ہوتا. میں نہیں انجینئر. بالکل صحیح ہے، آپ عالم دین ہیں، وہ میں ایک دین کا خادم ہوں، طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، تو دینی اعتبار سے تو وہ فیل ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل. ان پر عالم کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اصطلاحی عالم کا، اگر عالم کا وہ لغوی معنی، عالم کا لغوی معنی جاننے والا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، علم رکھنے والا. ہاں، تو پھر وہ ہر بندہ ہی جاننے والا ہے. ترخان بھی عالم ہے، ہاں ٹھیک ہے، لوہار بھی عالم ہے. یہ ہمارے گلی میں جو نالی صاف کرتا ہے وہ بھی عالم ہے، وہ نالی نکالنا جانتا ہے، ہاں گٹر نکالنا جانتا ہے.
اصطلاح کو دیکھا جاتا ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ کا موقف ظاہر ہے کہ ناظرین تک پہنچ گیا. اچھا میں پیر صاحب آپ کی خدمت میں اگلا سوال رکھنے سے پہلے کچھ عرض ہے وہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت قابل دوست ہیں کراچی سے, اویس ربانی بھائی, صحافی دوست بھی ہیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک کمپین چلائی اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ہمراہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو لیا, بلکہ ان کو پہلے مناتے رہے. تو جب ان کی بات مان لی گئی تو پھر یہ 26 نومبر کی تاریخ رکھ لی گئی اور جہلم کا ارادہ کیا گیا. پھر یہ لوگ جہلم گئے, اویس ربانی بھائی اور ہمارے مفتی صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, یہ جہلم گئے. جہلم گئے تو انجینئر صاحب نے اخلاقی طور پہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ظاہر ہے کہ خاطر مدارت کی جائے, مہمان نوازی کی جائے, جو کہ سنت بھی ہے. وہ دور سے آئے, کراچی سے آئے, پنڈی سے آئے, ان کے پانی تو پلایا جائے, لیکن یہ نہ ہو سکا. اخلاقی شکست تو یہاں ہو گئی. اویس ربانی بھائی بھی یہ کہتے ہیں. لیکن آج کل ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہا ہے 26 نومبر کے بعد, جو مرزا انجینئر صاحب کے پیج پر بھی اور ان کے یوٹیوب چینل پر بھی کمیونٹی میں اس کو شیئر کیا گیا, اس لنک کو. مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ ہے. ان کا یہ کہنا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کچھ لوگ کسی جگہ پر گئے اور خود سے سیلفیاں لیں اور کہہ دیا کہ بھائی ہم فاتح ہیں. سیلفیاں لے کر کوئی فاتح نہیں بن جاتا, بلکہ جب مناظرہ کیا جاتا ہے, مناظرہ کرنے سے پہلے کوئی ثالث بنے, یعنی کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے والا بنے, کوئی موڈیریٹر بنے, کوئی فیصلہ کرے اور باقاعدہ موضوع طے کیا جائے. جب یہ کچھ نہ ہو, صرف آپ اس کے گھر کے باہر جائیں, یعنی ڈاکٹر احمد نصیر مفتی صاحب, مفتی ارشد صاحب کے گھر کے باہر آئے کہ بھائی میں فاتح ہو گیا اور آپ کے گیٹ کے ساتھ میں سیلفی لے رہا ہوں. آپ کو بلایا نہیں, آپ سے بات نہیں کی, آپ سے کوئی گفتگو نہیں کی, اور میں خود سے فاتح ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تردید کی اور اس فتح کو رد قرار دے دیا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب کی جانب سے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے بھی ایک صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے, مناظرے میں فاتح بھی ہو گیا. اب کوئی پوچھے کہ بھی مناظرہ ہوتا بتا جب دو بندے اتفاق کریں. نمبر 2 یہ کہ مناظرے کا موضوع طے ہو. نمبر 3 یہ کہ دونوں کا موقف پہلے طے ہو کہ بھئی کیا ثابت کرنے اور کیا رد کرنا ہے. پھر دونوں طرف سے ثالث بھی ہوتے ہیں, پھر مناظرے کا ماڈریٹر بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا کے آ جائیں اور آپ کے میں فاتح عالم ہو گیا اور واہ واہ ہوتی رہے. تو جب ہمیں یہی نہیں پتا ہو کہ بھئی مناظرہ کیا ہیں, اس کے طریقے کیا ہیں, اس کے آداب کیا ہیں, تو آٹومیٹک فاتح ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, آپ نے یہ سوال کر کے نا میری بہت مشکل آسان کر دی. اچھا, آپ کو اس سوال کے جواب سے یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس قدر دانشمند ہیں, اور جب کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کتنا باوزن ہوتا ہے اور کتنا فضول ہوتا ہے. اسی جو میں بھی جواب دینے لگا ہوں. اور آپ ان کے تمام اعتراضات کو, اور اعتراضات جو وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کے بعد کیے ہیں, وہ تمام اعتراضات آپ اسی پر قیاس کر لیجئے گا کہ وہ اپنے اعتراضات میں کتنے سچے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جواب کا انتظار ہے بھائی. وہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز ہیں نا, خاص کر وہ یہ میری بات ضرور سنیں. میں چھوٹا مولوی ہوں, ایک چھوٹا مفتی ہوں, ایک چھوٹا گلی محلے کا بندہ ہوں. میں بڑا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ آپ کی عاجزی ہے. عاجزی ہو نہ ہو کچھ بھی سمجھ لیں, لیکن کبھی کوئی چھوٹا بات کرتا ہے بات بڑی ہوتی ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. حقیقت بات, حقیقت. بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو کلپ وائرل ہوا, اس میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مناظرے کی یہ شرائط ہوتی ہیں, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دور حاضر کے اندر یہ رواج بن چکا ہے کہ لوگ آتے ہیں کسی کی طرف خود ہی مناظر بن کے, اگلے بندے سے کوئی ڈیٹ طے نہیں ہوتی, اگلے بندے سے کوئی ظاہر تاریخ نہیں لی گئی, نہیں وہ تقاضے مناظرے کے پورے ہوئے ہوتے, تو وہ آ کے اس کے گلی بازار باہر کھڑے ہو کے تصویریں بنا کے ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیتے اور فاتح ہونے کا اعلان کر دیتے. ان کی یہ کنورسیشن بقول مفتی حنیف قریشی یہ سوشل میڈیا پر بات موجود ہے, فیس بک پہ موجود ہے. میرے پاس وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک پیر سید سیف اللہ قادری صاحب سے بات ہوئی ہے.
मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा कि इस बात की मैंने तहकीक की, मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से रब्ता किया, उनके अखीर तक जिम्मेदारान से रब्ता किया कि ये मुफ्ती साहब ने ये बात किस पैराए में कही है। उनका जवाब आगे से है कि ये तो मुफ्ती साहब अपने स्टूडेंट्स को जामिया जो उनका दारुल नईमिया है कराची के अंदर, उसके अंदर वो मुनाजरा के स्टूडेंट्स को मुफ्तियान किराम को क्लास पढ़ा रहे हैं, और क्लास पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ये बात की है 3-4 साल पहले। अच्छा, और उसमें इस सर्दी के मौसम में मुफ्ती साहब के लिबास पर गौर कर लें, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिबास पर गौर कर लें, मुफ्ती साहब की सेहत और उनकी मौजूदा जो यानी सूरत हाल है जिस्मानी कर ले, तो आपको खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है कि ये अब का उनका क्लिप है ही नहीं। अच्छा, इजाजत हो तो वो क्लिप जरा हम चला दें जो चला दें, वायरल हो चुके जी जरूर चलाएं। हाँ, तो वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा वो क्लिप इस मुनाजरे के तनाजुर में नहीं है, 3-4 साल पुराना, 3-4 साल पुराना है। नाज़रीन मोहतरम, ये जरा क्लिप आप देख लीजिए, ये पहले क्लिप देखिए फिर गुफ्तगू करते हैं। हजारों मसलन अभी मुफ्ती रहमान साहब का एक क्लिप मेरे वाले से गर्दिश कर रहा है, कोई और बंदा होता तो चढ़ जाता वो मुनाजरे की बात। मैंने उनके तोड़ पता की है कि ये कब की क्यों की है, जी। उनकी तरफ से जवाब आया जी ये 3-4 साल पुराना क्लिप है, अभी इसको अपलोड किया गया। ये 3-4 साल पुराना है जो मुनाजरे का मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो कल जेल से आप गए हैं। और नहीं भाई, वो मेरे बारे में है ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा जी, वो इल्मुल मुनाजरा वो पढ़ा रहे हैं, मुनाजरे के उसूल वो पढ़ा रहे हैं, सबक के मुनाजरा रशीदिया का जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो। अच्छा जी, उसमें वो ज़ेलन के गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये होता है कि बंदा गया जाकर क्लिप बना दिया, फाते भी हो गए, वो भी हुआ, ना मौजू तय हुआ, ना फलाना हुआ, ना अच्छा अच्छा, तो इसको आप पर फिट कर दिया इन्होंने? ये इसमें मेरे पे फिट कर दिया कि उन्होंने कहा है। अब देखें इस तरह ये जो सोशल मीडिया है ये एक खुद शैतान की आंत है जो कभी सीधी नहीं होती। सही। तो हम लोग जी, क्लिप आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया, जाहिर है हमने क्लिप देख लिया, आपने भी सुन लिया, और मुफ्ती साहब बाकायदा दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या करें भाई, इस दौरे नागवार में जीना बहुत मुश्किल है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। इंजीनियर साहब से बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये बातें, ये मामलात, ये जाहिर है कि क्लिप सुनकर हम कहाँ जाएं। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ वायरल हो जाती है। आज से पहले तक तो हम जाहिर है कि इंजीनियर साहब को हक समझ रहे थे, वो ठीक फरमा रहे थे, और जो मुनाजरा था वो जाहिर है कि तय नहीं हुआ तो मुनाजरा काहे का हो गया भाई। लेकिन ये मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हुए, भाई क्लिप चलवा दिया, क्या करें इसका। फॉलोअर से मुखातिब हूँ, अब ये क्लिप्स को झूठा कहते हैं भाई। ये क्लिप 3-4 साल पुराना दावा करें मुफ्ती साहब, बल्कि मुफ्ती साहब का दावा नहीं, मुफ्ती साहब तो बता रहे हैं भाई, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बल्कि अंदर से मालूम किया ना, जी जी, बताया गया कि भाई मुफ्ती मुनीब हनीफ साहब खुद कह रहे हैं 3-4 साल पुराना। हाँ जी, हाँ जी। और मैं, ये तो बात हो गई कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है वो इस मुनाजरा के तनाजुर में नहीं है। अच्छा, वो इस मुनाजरा से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर कोई उसका इंतबाक कर दे, उस पर लगा दे, तो वो एक अलग बात है कि इस मुनाजरे के तनाजुर में नहीं। लेकिन इसमें से जो बात आपको अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि इंजीनियर साहब जो मसालिक पर या दीगर फिरकों पर इतराजात कर रहे हैं, उनके इतराजात की भी यही कैफियत है कि जिस तरह बगैर तहकीक के उनके पेज से उनके स्टूडेंट्स ने खुद, इंजीनियर साहब का मैंने खुद सुना कलाम जी कि वो कह रहे कि मुफ्ती मुनीब साहब ने भी ये कह दिया। अब उन्होंने ये मुफ्ती मुनीब साहब की तरफ बात मंसूब कर दी इस मुनाजरे के तनाजुर में, हालांकि वो इस मुनाजरे के तनाजुर में है ही नहीं। वरना वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कोई बात या उनकी तस्दीक दिखा दे। बिल्कुल सही है, जाहिर है कोई और क्लिप अगर इससे अब उन इंजीनियर साहब के, इंजीनियर फिरका के जो फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो बाकी इतराजात वो कर रहे हैं दीगर मसालिक पर, उनको इस बात पर क्यास कर लें कि इंजीनियर साहब जो इतराज करते हैं वो उनमें कितनी जान है। उनके इतराजात इसी तरह के हैं, सुनी सुनाई बातें, बगैर तहकीक के बातें लेकर वो मसालिक पर फिट कर रहे हैं, इंतबाक कर रहे हैं। तो ये उनका नॉलेज है और ये उनका तहकीक का अंदाज है। अब जो सादा लोग मुसलमान हैं जी, वो तो इससे मुतासर हो जाएगा कि जनाब इंजीनियर साहब ने ये इतराज़ किया, जबकि वो इतराज़ किया आप तहकीक करें, जिस पर इतराज़ किया जा रहा है वो इतराज़ कबूल ही नहीं कर। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, ज़ाहिर पैगाम इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स तक भी पहुंच जाना चाहिए। और भारत में हमको सुना जाता है पीर साहब, जी जी, भारत में भी इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब को पूरी दुनिया में माशाल्लाह से सुना जाता है और उनसे मोहब्बत की जाती है। तो भारतीय भी हमको सुन रहे होंगे, भारतीय जो मुसलमान हैं वो। ये साहब ये कोई बिहार नहीं है,
لیکن یہ تقاضا تو ہے سوشل نہیں میڈیا نہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو بھارت میں سنا جا رہا ہے، امریکہ میں سنا جا رہا ہے، لندن میں سنا جا رہا ہے، وہ ایک عالمگیر شخصیت ہو گئی ہے، ان کو سب سنتے ہیں. جی. تو میں کئی ایسے نام لے سکتا ہوں کہ آپ ابھی ایک ویڈیو گندی بنا کے جی ہاں وائرل کر دیں تو آپ کو چند لمحوں کے اندر ملینز میں اس کے فالوور اور اس کے وہ اپنا لائک کرنے والے ظاہر ہے، درست فرمایا، ویورز آ جائیں. تو شیطان کو کون نہیں جانتا؟ ابلیس کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا. ہاں، تو وہ ابلیس سمجھ کے کسی کو جاننا یہ اور چیز ہے، اور آدم علیہ السلام سمجھ کے جاننا یہ واہ 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 واہ، ابن آدم، واہ 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 واہ، نمرود سمجھ کے کسی کو جاننا اور بات ہے، ابراہیم سمجھ کے جاننا. واہ 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 واہ، ارے اسی طرح یہ بات اگر آپ آگے چلیں، فرعون سمجھ کے کسی کو ماننا اور بات ہے، اور موسیٰ سمجھ کے ماننا اور، ارے واہ، یزید سمجھ کے ماننا اور بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار ہے ہی نہیں. تازہ ہو گیا ایمان، سبحان اللہ. اور بلکہ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبان سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ ایک شخص کی دنیا میں فالوئنگ ہی نہیں ہے لیکن شخصیت بہت بڑی. واہ 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 واہ. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرا یہ موقف نہیں ہے، یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں اچھا اچھا کہ امام حسن کے جنازے میں چند لوگ تھے. ہاں ہاں. تو کیا امام حسن کو چھوٹی شخصیت تھی کہ ان کے جنازے میں لوگ کم تھے؟ یہ معیار نہیں. جنازے کا اچھا ہو جانا سبحان اللہ، جتنے افراد اس میں آ جائیں سبحان اللہ کمال کے، لیکن امام حسن ان چیزوں کے محتاج نہیں. واہ واہ واہ. حضور نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ. واہ واہ. ان کو جنت کے سردار حضور نے فرما دیا. اب وہ جنازوں کی کثرت کے محتاج. ارے بالکل. واہ 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 واہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب پھر ان کا میرا یہ بھی معیار ہے جی، فلاں کے اتنے ملینز ہو تو میں ان کی بات سنوں گا. یہ معیار کیا بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، یا قرآن مجید کے اندر ہے؟ نہ. بالکل صحیح. احادیث کا آپ نے ذکر کیا تو ایک حدیث کو ہی لے لیتے ہیں جو ظاہر ہے کہ انجینئر صاحب نے اس حوالے سے بھی فرمایا کہ بھائی یہ غلط العام ہے، یوں ہی پھیلایا جا رہا ہے، ہم نے تو کہیں سے سنا نہیں. لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ملا حضرات جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں طالب علموں کو جھوٹا سبق پڑھا رہے ہیں، اور یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں. حدیث یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوران نماز میں نماز ادا کر رہا ہوں اور میری ماں مجھے پکارے، یا میرے کانوں میں میری سماعت میں یا سماعت تک میری ماں کی آواز مجھے پہنچے تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات کا جواب دوں گا. یہ حدیث درست ہے یا نہیں ہے، یہ کائنڈلی ہم کو ضرورت بتائیے. پہلی بات تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے جھوٹے وائزین ہیں نا، یہ انہوں نے واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، کسی مستند کتاب کے اندر. یہ واقعی جھوٹ ہے کہ میری والدہ مجھے آواز دیتی میں نماز توڑ دیتا. جھوٹ. بات یہ ہے کہ اصطلاح حدیث ہمیں مدارس کے اندر نا حدیث پڑھانے سے پہلے اصول حدیث پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھانے سے پہلے اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں، تفسیر پڑھانے سے پہلے اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھانے سے پہلے علوم القرآن پڑھائے جاتے ہیں. یہ لازمی ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا یہاں ضمناً بات جملہ معترضہ اس کو آپ کہہ لیں، یہ ضمناً بات عرض کروں کہ قرآن کو اس کے علوم کے بغیر اگرچہ ترجمہ بھی ہو گیا ہو، خود اگر پڑھیں گے نا تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. اس میں یہ ہے کہ کوئی تفسیری ترجمہ ہو. آپ اگر مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تو دیوبند کے کئی حضرات نے تراجم کیے. آپ تشیع سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے کئی مترجمین ہیں. اسی طرح اہل حدیث کے کئی مترجمین ہیں. اہل سنت مکتبہ فکر بریلوی کے کئی مترجمین ہیں. ترجمہ کرنے والے حضرات وہ ان کے تفسیری ترجمے عام بندے کو پڑھنے چاہیے. تفسیری ترجمے عام بندے کو پڑھنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. اگر تفسیری ترجمہ عام بندہ نہیں پڑھے گا تو وہ قرآن مجید کے اس مفہوم سے نہیں ادراک کر پا سکتا، نہیں سمجھ سکتا اس کو. تو ایک تو یہ بات ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث سے پہلے اصول حدیث کا نالج ہونا ضروری ہے. یہ کہہ دینا یہ حدیث ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے،
یہ حدیث نہیں ہے، اس بات کے لیے بھی کوئی ثبوت چاہیے۔ واہ 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 واہ، بالکل صحیح بات۔ میں ایک چیز کا انکار کرتا ہوں نا، جی ہاں، تو پھر اس انکار کے لیے بھی کوئی مجھے ثبوت کوٹ کرنا چاہیے۔ میں نہیں مانتا یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، کیا کہ پھر آگے گزر جانا نہیں، ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہے یا نہیں ہے تو آپ بتا دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث ہے کتاب کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس روایت کو بیان کیا۔ اب اس کے جو راویان حضرات ہیں نا جی، ان کے اندر بعضوں کے اندر سکم پایا جاتا ہے، بعضوں کے اندر یعنی حافظے کی خرابی ہو سکتی ہے، کسی کا فسق و فجور جو ہے وہ مانے ہو سکتا ہے، یعنی راویوں کے اندر کمزوری ہے جی، لیکن روایت ہے۔ اچھا، راویوں کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، راویوں کے اندر جرح ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی یہ کسی کتاب میں نہیں۔ حدیث درست حدیث ہے، حدیث دیکھیں نا، حدیث کے درست ہونے کے کئی درجے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ درجہ صحیح ہے، پھر صحیح کی آگے قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، پھر حسن ہے، پھر حسن کی آگے قسمیں ہیں، حسن لغیر ہی، حسن لذات ہی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ اس طرح حدیث کے درجے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو آپ زیادہ سے زیادہ ضعیف تو کہہ سکتے ہیں، ہاں، لیکن آپ نفس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، یعنی ممکن نہیں ہو سکتے، باقاعدہ سے انکار کر دیں۔ اس کو موضوع کہہ دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ اگر کوئی چند محدثین نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس کے اندر ہم حضور کے والدین کی فضیلت یا والدین کا ادب کا جو معنی اس میں سے نکل رہا ہے کہ میری ماں ہوتی وہ کہتی یا محمد تو میں نماز توڑ کے ماں کی بات سنتا، اس سے اگر یہ مسئلہ کسی نے مستنبط کر لیا کہ ماں کا ادب اتنا ہے، ہاں، ماں کا احترام اتنا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، واہ 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 واہ، رسول اللہ فرما رہے نبیوں کا نبی، ہیں، وہ فرما رہے ہیں کس طرح کر لیں۔ اور آپ کو عرض کروں اس جیسی اس مضمون سے ملتی جلتی اور بھی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں غالباً جی ہاں، جی ہاں، حدیث ہے جی، کہ اگر تمہیں نماز کے اندر ماں بلائے تم نماز توڑ کے ماں کی بات کو سنو۔ امام بہقی نے، نہیں یہ نہیں، امام بہقی کی وہ پہلی تھی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ غالباً، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جی، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں غالباً تو وہ اس میں یہ ہے کہ اگر تمہیں ماں بلائے نماز کے اندر تو تم اس کی نماز توڑ کے اس کی بات سنو، باپ بلائے پھر نہ توڑو، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث پاک فقہا کے پاس آئی، ٹھیک ہے، فقہا نے نفس حدیث کا انکار نہیں کیا، یہ مرسل روایت ہے، ایک حدیث کا درجہ ہے، ایک حدیث کا نام ہے مرسل روایت، ٹھیک ہے، انہوں نے اس حدیث پاک کا انکار سرے سے نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ روایت جو ہے اس میں جو نماز کا ذکر ہے وہ نماز فرض واجب نہیں ہے بلکہ وہ نماز جو ہے نفل نماز ہے، کہ آپ نفل پڑھ رہے تھے پھر آپ کی ماں آپ کو بلاتی ہے، ضروری کام کے لیے بلاتی ہے تو نفل نماز توڑ دو۔ اس سے فقہاء کرام نے مسئلہ کیا مستنبط کیا؟ اس سے مسئلہ یہ مستنبط کیا کہ نماز کے اندر اگر آپ کو بلایا جاتا ہے، کوئی بندہ تکلیف میں ہے، فرض کیا ایک اندھا آ رہا ہے اور وہ چلا آ رہا ہے، آگے کنواں ہے اور آپ نماز کے اندر ہیں، تو آپ کو ہے کہ اگر یہ اندھے کو پتہ نہیں چلے گا یہ کنویں میں گر نہ جائے، یہاں پر آپ کو نماز توڑنا چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ نماز توڑنا آپ پر واجب ہے، اگر آپ نہیں توڑتے تو نماز پڑھ کے گناہ گار ہے۔ واہ 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 واہ، ہر چیز میں سے کوئی مسئلہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ایک تو علماء نے کہا کہ یہ اس سے ملتی جلتی روایت ہے، اس لیے بعض نے اس کو اگرچہ ضعیف درجے میں رکھا ہے لیکن روایت ہے، فی نفسہ ہی موجود ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وہ یہاں سے بھی انجینئر صاحب کی دانست کا اور ان کے اصول حدیث کے علم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علم حدیث اور اصول علم حدیث، علم اصول حدیث ان کا کہاں کھڑا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ کی اجازت میں وہ ہر چیز میں انجینئرنگ کی کوشش کرتے ہیں، ہر مسئلہ انجینئرنگ کے ساتھ حل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر صاحب میں اگلے سوال کی جانب بیٹھ رہا ہوں۔ ہم نے انجینئر صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا جو اس وقت پاکستان بھر میں بلکہ برے صغیر میں وہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ جی میں نے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا؟ تو آپ نے وہ دیکھ کے کیسا پایا کہ ہم نے سوالات کیے، ان کی خدمت میں رکھے اور وہ جوابات دے رہے ہیں؟ اگر تھوڑا بہت آپ نے اس میں پتہ چلا کہ انجینئر صاحب بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، میں نہ مانوں جی، لیکن
وہاں پر آپ نے ان کو ہلنے نہیں دیا ویسے. ارے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کرم کیا ہے بہت بہت کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دانست عطا فرمائی ہے کہ آپ انجینئر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے وسوخ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. یہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ مفتیان دین سے علماء دین سے سیکھ کر، اور ظاہر ہے کہ ان کی برکت ہے. میں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. جی جی. انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے، میں کلپ بھی ابھی چلاتا ہوں لیکن پہلے سوال رکھوں گا پیر صاحب کی خدمت میں، کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو بس یہی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں. صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو بس یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں. کلپ آپ کی اسکرینز پر یہ رہا. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. جی کلپ آپ نے دیکھا. پیر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھ دیا، جواب لیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر پہلے تو میں اس کا التزامی اور عقلی جواب دیتا ہوں کہ اگر کلمہ پڑھ لینا یعنی مسلمان ہو جانا، جی وہ کہتے ہیں یہ فضیلت والی بات ہے. صحابی ہونا فضیلت کی بات نہیں. جی ہاں. یہ ان کی بات کتنا بڑا جھوٹ ہے. ایک عام فہم بندے کو کہیں کہ جناب اس دور کے اندر کیا کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ بولیے. نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. لیکن خواب میں دیکھے تو نہیں، پھر بھی صحابی نہیں بنے گا. صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر فوت ہو گیا. یہ صحابی کی ڈیفینیشن. یعنی ابو جہل بھی پھر صحابی نہیں تھا؟ نہیں 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 نہیں. ایمان ہونا صحابی نہیں. نہیں نہیں نہیں. حالت ایمان میں رسول اللہ کی بارگاہ رسول اللہ سے ملاقات کی ہو. یہاں پر میں نظر کی بات نہیں کر رہا، دیکھنے کی بات نہیں کر رہا، میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے. واہ 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 واہ. کچھ صحابہ نابینا بھی تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اگر میں کہوں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو پھر نابینا کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی بھی صحابی ہیں. پیر صاحب سبحان اللہ. اس لیے جامع اور معنی تعریف صحابی کی یہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر فوت ہوا ہو. درمیان میں اس سے کوئی لغزشیں ہوئیں، کوئی خطائیں ہوئیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. وہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. بالکل صحیح. اور قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضور کے اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی سے لے کر درمیانے درجے کے صحابی سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک ہر صحابی سے میں نے حسن عاقبت کا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا. یعنی اہل سنت و جماعت کا ایک طریقے سے حضرت امیر معاویہ کی جانب سے بھی یہی عقیدہ ہے. یقیناً. ہاں ہمارا یہی عقیدہ یقیناً کہ وہ آقا کے صحابی ہیں. جی جی. اور اللہ جو چاہے ان سے معاملہ فرمائے. بس اس میں دو لفظی بات یہ ہے، حضرت معاویہ کا آپ نے ذکر کر دیا، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، قطعی جنتی ہیں کلن وعد اللہ الحسنى کے تحت. جی ہاں جی. باقی مولا علی کے ساتھ ان کا کوئی تقابل نہیں. ہاں ہاں. اور مجھے تو مولا علی کے ساتھ تقابل کرتا ہوا کوئی بندہ مجھے تو نظر نہیں آیا جو کہے کہ یہ ان کے برابر ہیں یا ان سے افضل ہے. مجھے کوئی کسی مکتب فکر میں مجھے بلکہ کوئی ذمہ دار بندہ نظر میں کہتا ہوں کہ معذرت چاہ رہا ہوں، یہاں تک کہا گیا ہمارے علماء دین کی جانب سے اور ظاہر روایات بھی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ زمین پر پڑی ہوئی خاک کا ذرہ ہے اور مولا علی چاند ہیں. مولا علی چاند ہے. جی یہ تقابل تو ہے ہی نہیں. ہاں وہ اس میں اس جملے کے اندر اس جملے سے بہتر یہ جملہ ہے جو امام احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ انہوں نے فرمایا. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا گھوڑا 500 سال تک وہ بھاگتا رہے بلندیوں پر بھاگتا رہے، پھر بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مقام کو نہیں پہنچا. واہ واہ واہ. بھاگتا رہے 500 سال رکنا نہیں ہے، بھاگتا رہے. واہ اور اس کا اعتراف تو امیر معاویہ کو خود تھا. واہ 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 واہ. وہ خود فرماتے تھے کہ میری ساری نسلیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تقابل نہیں ہے. واہ واہ واہ. تقابل تو کسی نے نہیں کیا. مجھے کوئی ذمہ دار بندہ کسی مکتبہ فکر کا مجھے تقابل کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اگر کوئی ذمہ دار بندہ تقابل کرتا نظر آیا تو لائیں. اپنی یہ میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ کہا تیری سمجھ کی کیا بات ہے. آپ کی نسبت سے ایک بات مجھے ملتی ہے، مجھے چاہیے کہ میں آپ سے تحقیق کروں. جی ہاں بالکل صحیح. یہی قرآن کہتا ہے ان جاکم فاسقن بنبائن فتبینوا. فاسق تمہارے پاس ایک خبر لے کے آتا ہے، تم اس کی تبیین کرو.
اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے بعد آپ کوئی حکم لگا سکتے ہیں۔ تو ہوا میں اڑتی بات کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات تو آپ کو کسی سے تو اس سے پورا کریں، یہ دین ہے، یہ کوئی چونچو کا مربع نہیں ہے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس لیے وہ سیابی کی بات ہے کہ سیابی آج مسلمان بن سکتا ہے، آج کو بندہ مسلمان بن سکتا ہے جی، آج سے لے کر قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے جائیں گے، مسلمان بنتے جائیں گے۔ یہ فضیلت ابھی بھی باقی ہے، آج یا قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اب خود ہی اندازہ لگا لے کہ صحابیت کا مرتبہ زیادہ فضیلت والا ہے یا صرف کلمہ پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ بڑی فضیلت والا ہے۔ ہماری تو ظاہر ہے کہ فہم ہے، عام عقل ہے، ہم تو یہی کہیں گے بھائی جو نبی کے دور میں کلمہ پڑھ چکے، اب نبی ہمارے لیے یہ کہہ دیں یا فرما دیں کہ بھائی وہ امت بہتر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں لیکن ہی مان لیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، آقا کا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ حضور کے زمانے کا مسلمان اور آج کے زمانے کے مسلمان برابر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انجینئر محمد علی مرزا اس کے شاگرد برابر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انجینئر صاحب وہ بابا اسحاق سے پڑھے، وہ زبیر علی زئی سے پڑھے، بالکل صحیح بات۔ ہاں جی، تو یہ انجینئر سے پڑھے۔ واہ واہ، یہ بہت اچھا ویسے بہترین جواب انجینئر صاحب، بہترین جواب ہے کہ صحابی ہونا بڑی فضیلت نہیں آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ نے فرمایا جبکہ کلمہ پڑھ لینا بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا بڑی فضیلت ہے۔ اب پیر صاحب نے بہترین گفتگو میں یہ فرمایا کہ جہاں تک میں سمجھا میری کلام کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمان تو آج بھی بن سکتا ہے، کلمہ تو آج بھی پڑھا جا سکتا ہے، کلمہ گو تو آج بھی آپ کو مل سکتا ہے، مزید نسلوں میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آج سے لے کر قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کے دور رسالت میں، نبی کے زمانے میں مرتد ہے، وہ نبی کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے۔ بات یہ ہے، وہی بات ہے کہ جب تک کسی کے اندر ارتداد کی صفت نہ پائی جائے جہاں اس وقت تک اس کو مرتد نہیں کہا جا سکتا۔ شریعت مطہرہ کا فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے۔ اگر ظاہراً وہ کلمہ پڑھتے تھے، باقی تعلیمات اسلامیہ کو، عقائد اسلامیہ کو قبول کرتے تھے، وہ صحابی ہی تھے اور ان کی عظمت وہی تھی۔ یہ سب گو کہ وہ خوف سے کلمہ پڑھا گیا ہو، اس کے آپ ذمہ دار نہیں، یا جبر سے؟ نہیں، وہ اب عمر فاروق کی تلوار سے ڈر کے، یہ بھی تو ہے۔ نہیں، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، وہ کلمہ پڑھانے والے نبی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول اس کا کیا ہے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ، حضور نے ان کو مسلمان سمجھا ہے کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ نے اس کو مسلمان سمجھ لیا ہے تو آج 1450 سال کے بعد میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں ان کو کسی برے لقب سے یاد کروں۔ واہ واہ واہ، بھائی بہترین ہو گیا، بھائی بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ اچھا پیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا نام مٹا دو، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ ادباً انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹاؤں گا۔ اگر حکم کو ادب پر فوقیت دی جائے، اگر حکم کو ادب پر فوقیت دی جائے تو مولا علی نے معاذ اللہ غلط کیا۔ انجینئر صاحب کا یہ ظاہر ہے کہ کلپ ہے، ذرا کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول۔ اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا۔ جی پیر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں ایک جملہ ہے عربی کا، الامر فوق الادب، جی، حکم ادب پر فوق ہوتا ہے، ہاں، حکم ادب پر بھاری ہوتا ہے، جی، لیکن کبھی کبھی الادب فوق الامر ہوتا ہے۔ ہاں، مثال میں دیتا ہوں، ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ کہہ کون رہا ہے، حکم کس کا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ ہمارا ایک پیری مریدی کا سلسلہ ہے، جی، میں کھڑا ہوں، میں سڑک کے درمیان سے گزر رہا ہوں آہستہ آہستہ، اور پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی ہے جس کی بریک فیل ہو چکی ہے۔ جی، اب اگر کوئی میرا مرید جو ہے جی، وہ میرے آداب بجا لائے اور کہ پیر طریقت، محتاب شریعت، فخر العلماء والمشائخ، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی صاحب گاڑی آ رہی پیچھے ہٹ جائے تو میرا کیا بنے گا؟ آپ تو ختم ہو گئے نا۔
ابن الخابات کی زد میں آگے بھائی پھر تو میرا عرس ہوئے گا. اب اس مقام پر یہ ادب نہیں تھا, اس مقام پر ادب یہ تھا وہ بندہ پیچھے سے آتا مجھے دھکا دیتا آگے, اور پیچھے ہٹو, ارے واہ 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 واہ, پیچھے ہٹو, ارے پیر صاحب جی اس وقت یہ ادب ہے, ہاں اس وقت یہ ادب ہے. اب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جی ہاں جی ہاں جی ہاں, حضور کا وہ حکم اختیاری تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ارشاد فرما دیں یہ کھا لو یہ پی لو, جی بعض حضور کا ہر حکم واجب نہیں ہے. اچھا ہاں, کوئی حضور کا حکم فرض قرار پاتا ہے, ہاں کوئی حضور کا حکم واجب قرار پاتا ہے, جی کوئی حضور کا حکم مستحب قرار پاتا ہے. بالکل صحیح ہے. عصر سے پہلے 4 سنت آپ پڑھتے ہیں, جی ہاں ان کی فضیلت آئی ہے, جی سنت ہے نا جی, جی ہاں اس کو پڑھ لیں تو ثواب ہے, ہاں نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. بالکل صحیح ہے. ہاں حالانکہ ہے حضور کا حکم, ہاں حضور کا عمل, جی ہاں لیکن فرض واجب نہیں. تو وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو حضور نے فرمایا لکھ دو, آپ نے کہا یہ مٹا دو. آپ نے عرض کی کہ میں اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تو اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعید سنا دیتے کہ علی اس حکم کی وجہ سے تم پر یہ حکم لگتا ہے, ہاں اطلاق ہوتا ہے میرے ہاں, تو حضور نے نہیں فرمایا. جب حضور خاموش ہو گئے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلبی طور پہ خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ ان کا عشق ہے, ان کی محبت ہے, سبحان اللہ, کہ یہ میرے نام پر قلم نہیں پھیرنا چاہتے. ہاں تو جب حضور نے کچھ نہیں فرمایا تو میں اس پر فضول قیاس کروں, یہ نہیں. کبھی کبھی امر ادب پر فوق ہوتا ہے, کبھی کبھی ادب امر پر فوق ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ بھائی, بہترین گفتگو, ایمان تازہ ہو گیا. پیر صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں, بس 1-2 سوالات مزید ہیں, آپ کا وقت لیں گے. لفظ اللہ, اللہ یعنی ایک قلبی سکون ہوتا ہے. ہمیں تو بچپن سے یہی پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, چونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم تو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں, یہی سودا ہم نے قبول کیا. لفظ اللہ محمل ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. انجینئر صاحب کا کلپ وائرل ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس کے یہاں گردش کر رہا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے, یعنی جو لفظ ہے اللہ, یہ محمل ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جملہ ہی محمل ہے. آپ اس بارے سے کیا کہیں گے؟ جبکہ قلبی سکون بھی ملتے ہیں, ہم یہ کہنا چھوڑ دیں پھر کہیں کیا؟ اللہ یہ تو محمل جملہ ہے, یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ, تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا, ان کی دینی بے علمی اور بے ضابطہ ان کا دین کو پڑھنا اور دین کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر دین کی سیلف سٹڈی کرنا, اس سوال سے بھی ظاہر ہو رہی ہے. مطلب کیوں سب خلاف ہیں؟ آپ بھی خلاف ہیں, کوئی تو اچھا پوائنٹ ان کا آپ بتا دیں. جو سوال کرتا ہوں آپ کہہ دیتے ہیں, آپ اس بات کو رد کر دیتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ میں جن کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں وہ انجینئر صاحب کی ہر بات کو رد کرتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ ایک خوبصورت شخصیت ہیں, با اخلاق شخصیت ہیں. آپ کی جانب سے بھی یہی سننے کو مل رہا ہے, بھائی آپ بھی انجینئر صاحب کو پھکی دے رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ یہ جواب ویسے ہو چکا ہے. یہ کوئی بندہ یوں کہے میرے نام کے ساتھ یا کسی اپنے پیر صاحب کے نام, پیر طریقت محتاب شریعت جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء فخر العلماء والمشائخ, اتنے القاب دے کے صرف ایک لفظ کے لانتی, تو میرے پیش نظر وہ 10 القاب میرے پیش نظر ہوں گے کہ لفظ لانتی ہوگا, وہ توڑ دے گا آپ کو, ختم ہو جائیں گے. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے دودھ کا بھرا ہوا ایک وہ دیگچا ہو, اس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے, آپ کی نظر میں وہ پیشاب کا قطرہ ہوگا کہ وہ دودھ ہوگا؟ وہی خطرہ ہی ہوگا بھائی, دودھ تو بھول جائیں گے. تو انہوں نے دودھ کے اندر نا پیشاب کا قطرہ ڈال دیا ہے, بلکہ قطرہ نہیں بہت زیادہ پیشاب کر دیا ہے, جس کی وجہ سے نا ان کا دودھ ہونا بھی وہ پیشاب کی زد میں آ گیا, نہیں بو آتی ہے. ہاں جی, ہر بات سے. تو تکبر, غرور, ریاکاری, رونت, ایک ہے کہ ایک بندہ نا جاہل ہو اور ایک بندہ جاہل اور خود کو عالم سمجھے اور علماء سے بڑا عالم ہو, اور یہ کہنا کہ میری اس اکیڈمی کے اندر صرف آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت ہے, آگے میں جو کہہ دوں
تم اس کا وہ نہیں جی ہاں آرگیو نہیں کر سکتے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں سے وہ لے آئے؟ جی ہاں جی ہاں. تو وہ اپنے ہی اقوال و افعال کے اندر گھرے ہوئے ہیں. علماء یا غیر علماء کو ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن پیر صاحب لفظ اللہ، ہاں محمد لفظ جملے- اللہ کی بات کر رہا ہوں. لفظ اللہ محمل نہیں ہے. لفظ اللہ کے بارے میں ایک ہے کہ اس کی لفظی تحقیق، یہ الالہ، الالہ عربی جیسے انگریزی کے اندر آپ کسی عام کو خاص بنانے کے لیے دا لگاتے ہیں THE، جی اسی طرح عربی زبان کے اندر ہم عام کو خاص بنانے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں. لفظ الہ کا معنی تھا معبود، جی پھر ہم نے اس کے ساتھ الف لام لگا کے تو اس میں صرفی تصریف کر کے جی تو ہم نے اس کو یعنی علماء صرف نے جی 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 کہا کہ یہ لفظ اللہ بن گیا. جی. اس کا معنی خاص معبود. لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ خاص معبود. الہ تو سارے ہیں نا، ہاں. جن کی بھی عبادت ہوتی ہے باطل، جی جی جی. بتوں کی عبادت ہوئی، ہاں. چاند کی عبادت ہاں، ہوئی، ہاں. سورج کی عبادت ہوئی، ہاں ہاں ہیں، وہ سب باطل معبود ہیں. جی جی جی. لیکن خاص معبود اللہ ہے. ہاں، ہاں. تو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جی ہاں، جی یہ ہاں. لفظ ہرگز محمل نہیں، یہ لفظ موضوع ہے، بامعنی ہے. جی. اور اس کے اندر جب آپ صرف اللہ کہتے ہیں نا، جی. تو اب اگر آپ نے صرف پڑھی ہے نہ پڑھی ہے تو ہم عبارت اس میں ایک مقدر ہوتی ہے، ایک ہمارے اصطلاح ہے جی. کہ یہاں پر یہ عبارت مقدر ہے. جی اگر آپ کہتے کہ اللہ، جی تو ہم اس کا مقدر نکالیں گے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ، اس کی اول آخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا، اللہ میری طرف متوجہ ہو جائے، جی. یا اللہ میرے حال پر رحم کر لا. وہ عبارت اس میں مقدر ہوتی ہے. اس لیے اس لفظ کو محمل نہیں کہا جا سکتا. یہ بہت بڑی جہالت ہے، کم از کم جہالت ہے. اس کے اوپر بھی فتاوی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ظاہر ہے آپ کا موقف عوام تک گیا. پیر صاحب میں بس ایک دو سوالات ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جب توحید بیان کی جائے گی، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو انجینئر صاحب کے کلپس میں سے ہم نے اخذ کیے، ماخذ ہیں، ہم نے اخذ کیے اور آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب ہی ہمارا موضوع ہیں. جب توحید بیان کی جائے گی تو نبی کی گستاخی خود بخود ہو جائے گی، معاذ اللہ، الیاذ باللہ. چونکہ گستاخی وہ نہیں جسے تم گستاخی سمجھتے ہو، بلکہ قبر پرستی یا نبیوں کو حاجت روا ماننا. اس کے بعد انہوں نے ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی یہی فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق نے کیا فرضی جملہ بولا، کیا فرضی جملہ فرمایا، جس طریقے سے انجینئر صاحب بھی فرضی جملے فرماتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرضی جملہ فرمایا. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جملہ یہ تھا، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. یہ جناب ابو بکر صدیق کی جانب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ جملہ فرمایا. جناب ابو بکر صدیق نے، انجینئر صاحب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو بھائی گستاخی وہ نہیں جسے ہم اور آپ گستاخی سمجھتے ہیں. ہم اور آپ کسے گستاخی سمجھتے ہیں؟ قبروں کو پوجنا، قبروں سے مانگنا، یعنی جو پیر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سے مانگنا ان کی قبر پہ جا کے، تو یہ قبر پرستی کرنا. اس حوالے سے انجینئر صاحب نے فرمایا. لیکن جب توحید آئے گی سرکار، پھر توحید اسی طرح ہی. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے. وہ کہتے ہیں اوے پائی جو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی. اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو، ہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی گستاخی کرنا ہے. اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہتا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جاؤ، لانتی ہو، پوری گل نہ چک دے. میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں، تم جو قبر پرست ہو تمہارے زوم میں، تم جو بنو امیہ کی عبادت گزارو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی، ہمارے زوم میں نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں، حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے. تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم، ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث ہے یہ بار بار بیان کر کے دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی. میں نے بریلویوں کو کہا تسی ابوبکر کر دو، ابوبکر کا خطبہ سناؤ، یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے. تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا، پھر ابو بکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابو بکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہے، اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، بابا تے چھڑ دو. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اور یہ قرآن میں لکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جی. یا قرآن یا حدیث. جی یہ جتنا جملہ انجینئر صاحب کا آپ نے مجھے سنایا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ ان کے، یہ جناب ابو بکر صدیق کا جملہ ہے. نہیں میں بتاتا ہوں، یہ نہیں ہے جملہ. اچھا یہ جملہ کہ اللہ
جب توحید بیان ہوگی تو نبی کی گستاخی نہیں ہوگی. یہ ان کا جملہ نہیں ہے جناب ابو بکر صدیق کا نہیں. نہیں یہ تو یہ انجینئر صاحب کا وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب کہتے ہیں میں قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتا، حدیث کے علاوہ بات نہیں کرتا، وہ مجھے اپنا یہ جملہ قرآن مجید کے اندر سے رسول اللہ کے فرمان سے بتا دیں کہ جہاں پر لکھا ہو کہ جب توحید بیان ہوگی تو رسول کی گستاخی ہوگی. چیلنجنگ پوزیشن. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ توحید کا بیان رسول کی گستاخی ہے؟ ہو ایک بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے کہا کہ محمد مر چکے ہیں. جی ہاں. تو مر چکے ہیں، حضور کی موت کا انکار کفر ہے. جو کہ حضور کو موت نہیں آئی یہ کفر ہے. حضور کو موت آئی ضرور ہے. کل نفس ذائقۃ الموت پر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ضرور کی ہے، لیکن اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی عطا ہو گئی ایک آن کے لیے. اس کو علماء یوں تعبیر کرتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے، جی یکدم آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، جی تھوڑی دیر کے بعد اندھیرے کے اندر آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. حضور کی موت کی یہ کیفیت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے. جی تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کو حضور سچ ثابت فرما دے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور راہیں برزخی زندگی آپ کی شروع ہو گئی. جی ہاں جی. اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر اگر کوئی بندہ لوز ٹاک کرے، ان کو کوئی عجیب جملوں سے پکارے، جی تو انجینئر محمد علی مرزا اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو ان کی زبان دیکھ لو، بازاری زبان ہے، جی بازاری زبان ہے. جی ہاں. اردو زبان کے اندر کسی اعلیٰ شخصیت کے لیے موت کے لیے کوئی اور جملہ نہ ہو تو ہم کہیں جی ہاں جی ہاں کہ رسول اللہ مر چکے ہیں. جی ہاں معذرت. جب اس کا متبادل ہاں وفات موجود ہے، جی جب اس کا وصال موجود ہے، پردہ فرما جانا موجود ہے، تو پھر اس میں کیا تکلیف ہے انجینئر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے کہہ دیا وہ عربی زبان میں یوں کہا ہے نا جی، عربی زبان میں وہ اس سے ملا جلا جملہ نہ ہوگا جی اس سے جی، تو لیکن عربی زبان کے اندر بھی پھر وہ اہل عرب جو ہیں وہ فصیح لوگ تھے، جی وہ اس ماتا کے لفظ کو نا جی جی ماتا کے لفظ کو گستاخی نہیں سمجھتے تھے، گستاخی نہیں سمجھی جاتی تھی. تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری اصطلاح کے اندر جب ہم مرنا کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو گستاخی سمجھا جائے گا. ظاہر ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے. انجینئر صاحب کے والد صاحب موجود ہوں سامنے، تو یہ کہیں اور میری ماں یا قسمہ، غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن ادب کے تقاضے میں رہ کر بات کی جائے تو درست ہوگا. تو پھر یہاں پر یہ اپنے والد صاحب کو ابا جی، والد صاحب، بابا جی کہا کہ کیوں بلا رہے ہیں؟ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو سہمت ہوں بھائی، میں تو سہمت ہوں. تو وہ کیوں کہہ کے بلا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخصیت اتنی بڑی ہے نا، ذات اتنی بڑی جی ہے، جی جی جی، تو پھر ان کے لیے جملے بھی ہم نے اپنی اصطلاح کے مطابق، فارسی کے اندر کچھ آداب کے لفظ ہوتے ہیں، عربی کے اندر ہوتے ہیں. وہ عربی کے اندر وہ ماتا کے لفظ جو ہے نا وہ گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے فرما دیا، بول دیا. لیکن اور ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں اور 70 معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں. یہ عربی کا مزاج ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ان کا کہنا یہ درست نہیں ہے. پہلی بات تو اس سوال کے حوالے سے یہ کہ انجینئر صاحب یہ جملہ قرآن سے دکھا دیں کہ توحید بیان ہوگی تو رسالت کی، رسول کی گستاخی ہوگی. جی ہاں جی ہاں ہاں جی، فرمایا گیا، فرمائے ان کو دلیل دینا، ان کی جانب سے کہا گیا. جی یہ کیسے گستاخی ہو جائے گی؟ اللہ کے بندے، رسول توحید کا بیان یہ رسول کی گستاخی نہیں ہے، یہ رسول کا ادب ہے. واہ واہ واہ، عزت بڑھا دیتے بھائی. حضور کی عزت اس نے بڑھائی ہے کہ حضور نے اعلان توحید فرمایا. واہ 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 واہ. یہاں پر میں آپ کو اشارہ کروں گا، چوتھی پانچویں کے بچے کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، جی ہاں آپ کو حکم ہو گیا جی ہاں، صفا پہاڑی پر تشریف لے جائیں ہاں، اور وہاں پر جا کے آپ اللہ کی توحید کا اعلان کر دیں. ہاں فرما دیجئے. واہ واہ واہ، اللہ کی توحید کا اعلان فرما دیجئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے. سب سے پہلے حضور نے تمہید کیا باندھی؟
ایک حضور نے دعویٰ کرنا تھا. ہاں کیا کرنا تھا؟ دعویٰ کرنا تھا. ہاں. اور دعویٰ کتنا مضبوط ہے یہ دلیل بتائے گی. اگر دلیل کمزور ہے تو دعویٰ بھی کمزور. واہ واہ واہ. اگر دلیل مضبوط ہے تو دعویٰ بھی مضبوط. واہ واہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جلوہ افروز فرمایا لوگوں 40 سال کا عرصہ توحید بیان کرنی ہے. ہاں 40 سال کا عرصہ گزارا. مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا تو بتاؤ, ہاں. کبھی بدکاری کرتے دیکھا تو بتاؤ. ہائے. میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک لشکر آئے گا تم پر حملہ کر دے گا, بغیر تحقیق کے میری بات کو مان لو گے؟ بالکل مانیں گے. کیوں بھائی؟ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں. اچھا اتنا سچا سمجھ؟ جی یا رسول اللہ اچھا سمجھتی ہوں. فرمایا اچھا اگر یہ دلیل تمہیں قبول ہے تو اس دلیل کے بل بوتے پر کہتا ہوں, میں اسی زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اور رسول اللہ کی پیر صاحب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, حضور کی سیرت, یہ دلیل ہے اللہ کی توحید کی. سبحان اللہ. اللہ کی سبحان تو یعنی توحید کے لیے سبحان سب سے پہلے رسول اللہ کو ماننا ہے, بعد میں دعوت. عظمت کے اعتبار سے توحید پہلے, رسالت بعد میں. واہ واہ واہ. عظمت کے اعتبار سے توحید پہلے, رسالت بعد میں, اور قبولیت کے اعتبار سے رسول پہلے توحید بعد. واہ واہ واہ. رسول کو مانیں گے تو رسول کی بات کو مانیں گے نا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ جملہ بالکل فضول ہے کہ توحید بیان ہوگی تو رسول کی گستاخی ہو جائے گی, پھر خود ہو جائے گی, خود بخود ہو جائے گی. یہ جملہ انجینئر صاحب کا خود ساختہ ہے, یا ان کے بابا جی ان کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ ان کے بابا جی کہتے ہیں کہ گستاخی ہو جائے گی. بالکل ایسا ہم کہتے ہیں توحید کا بیان رسول کی عظمت کو بڑھاتا ہے. ہم نے کیا بنانا ہے؟ وہ توحید والا رب بڑھاتا ہے. ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آخری سوال پیر صاحب آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. انجینئر صاحب یہ فرماتے ہیں جو ہمیں کافر سمجھتا ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے ہم اس کو کافر کہیں. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے, جبکہ قادیانی تو کافر ہے. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر انجینئر صاحب کو چاہیے, جی ان کے, یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے, جی جی جی, یہ ہماری بات نہیں ہے. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اب وہ قادیانیوں کو کافر نہ کہیں. کسی قادیانی سے پوچھیں کہ کیا ہم کافر ہیں, ہرگز کوئی قادیانی چلتا پھرتا آپ کو نہیں کہے گا کافر نہیں کہے گا. ہم نے تو دیکھا نہیں بھائی جتنا جملہ انہوں نے کہا اس 22-23 سالہ دور میں ہم نے. باقی کتابوں کے اندر جو ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بکواسات کی ہیں فلاں کی ہے, لیکن یہ دینی ضابطہ نہیں ہے. ایک بندہ آپ کو کافر نہیں کہہ رہا جی کہ آپ اس کو کافر نہ کہیں, چاہے وہ ہندو ہو, جی چاہے وہ سکھ ہو, جی, وہ آپ کو کافر نہیں کہہ رہا. جی عیسائی میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. بالکل نہیں کہتے. مسلمان کہتے ہیں. جی ہاں. عیسائی میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. مسلم ہیں. ہاں ٹھیک ہے. مسلم. ہندو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. ہاں بالکل. تو وہ ہندو مسلمان ہے نہیں, وہ ہندو ہے نا, تو ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہاں سے ضابطہ لے آئے؟ واہ واہ. یعنی جو قادیانی ان کو قادیانی کہیں, قادیانی کافر ہمیں کہیں نہ کہیں, ہاں وہ تو الگ فتویٰ لگے گا نا. ہم تو ان کو ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہیں. ہاں واہ 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 واہ. تو ختم نبوت کا انکار ان میں پایا جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اگر قادیانی بہت زیادہ پینترے بدلتے ہیں, ان سے آپ بات کر کے دیکھ لیں کہ جی ہم نبی نہیں مانتے, ہم تو ان کو ایک مجدد سا مانتے. کوئی کہے گا جی ہم ان کو بروزی نبی مانتے ہیں, ذلی مانتے ہیں, امتی نبی مانتے, یہ بھی کہتے ہیں امتی نبی مانتے ہیں, ہم ان کو یوں مانتے. بلکہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف اتنا کہے کہ کچھ بھی نہیں مانتے, صرف مسلمان مانتے ہیں, ہم اس بندے کو بھی کافر مانتے. نبی, مجدد, بروزی, ذلی, امتی نبی, بزرگ, پیر, مرشد, ولی, یہ تو دور کی باتیں ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی جسٹ مسلمان مانے, واہ 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 واہ, ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے. ارے واہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اس کی جو کتابیں روحانی خزائن وغیرہ اس طرح کی کتابیں جن میں بکواسات کی ہوئی ہیں, وہ ان سے رجوع کیے بغیر مر گیا.
اور اس کو علیہ الصلوۃ والسلام یہ مرزائی کہہ رہے ہیں اور اس کو بڑے ادب سے عام مسلمان بھی کہنا تو ہمارا مسلمانوں کا موقف یہ ہے، اس پر تو تمام مکاتب فکر متفق ہے۔ جی ہاں بالکل درست فرمایا، بالکل تمام مکاتب فکر متفق ہے کہ مرزائی مسلمان نہیں۔ اچھا یہ پیر صاحب، میں ظاہر ہے کہ یہ سوال تو نہیں لیکن میں عرض کرتا چلوں، ان کی پہچان کیا ہے؟ اگر کسی یعنی شاپ کیپرز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنی سودا سلف بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے دکان کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی سب آئیں لیکن قادیانی نہ آئیں۔ ہم بہت ساری دکانوں پہ دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی عورت سودا سلف خرید رہی ہے، وہ بتا نہیں رہی کہ بھائی میں قادیانی ہوں، ہم کیسے پہچان لیں کہ بھئی یہ قادیانی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے مطلب اس کا کوئی ریکگنائزیشن؟ وہ کیا جاتا ہے کوئی حجاب ان کا یوں ہوتا ہے، اگر کسی نے حجاب کیا ہی نہیں تو ہم کیسے پہچان لیں؟ یہ دور حاضر کے اندر ان کا کوئی نشان ہو جائے۔ ویسے کچھ نشانیاں ہیں تو کہیں بتا دیں ہمارے۔ میرے قادیانی کی ایک انگوٹھی تھی، اس پر لکھا تھا قرآن کی آیت الیس اللہ بکافٍ عبدہ، الیس اللہ بکافٍ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قادیانی یہ انگوٹھی بھی پہنتے رہے مرد، ان پر یہ آیت لکھی ہوتی تھی۔ اچھا، ایک یہ بھی ان کی پہچان تھی۔ اس کے علاوہ آج کل جب وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں نا اپنے وہ گرو کے سامنے، تو وہ خاص قسم کی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، عورتیں خاص قسم کا حجاب پہن لیتے ہیں۔ یہ دور کے مطابق ممکن ہے کہ یہ ان کی، لیکن بازار میں تو پہچان نہیں کی جاتی، یہ حلیے بدلتے رہے، لیکن ہمیں اپنی عقل، اپنی دانست جو ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ ہماری عقل اس کو مسلمان تسلیم کرتی ہے کہ نہیں، تو ہم اس کے پابند ہیں۔ اگر ظاہراً اس کے اندر قادیانیت کا کوئی ہمیں علامت نظر نہیں آتی تو ہم اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں۔ جب ظاہر ہو جائے گا، جی ہاں اور پختگی کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا یہ قادیانی ہے، بالکل صحیح، تو ہم ان سے کنارہ کشی اختیار۔ ہمارے ساتھ بچپن میں 9ویں 10ویں کے اندر ایک قادیانی لڑکا پڑھتا تھا، آج کل وہ ٹیچر ہے۔ اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ اب کسی ہائی اسکول کا ایس ٹی ٹیچر لگ چکا ہے۔ اچھا، سینئر سبجیکٹ ایس ایس ٹی یا ایس ٹی جی لگ گیا۔ تو وہ اب ایک دفعہ مجھے ویگن میں ملا، تو میں نے کہا بھئی یہ تو کدھر پھر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی باتوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی باتیں شروع کر دی، مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں کہا آپ تو قادیانی ہو؟ کہنا ہاں۔ میں کہا اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ کہتا اس وقت میں بتاتا تو اسے میں نے مار دینا سی۔ تو یہ ہمارے اندر اس طرح غصے ہوئے، لیکن ہمیں ان کی چھان بین کرنی چاہیے۔ جی بالکل، بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت بہترین فرمایا آپ نے۔ پھر صاحب آخری سوال آپ کی خدمت میں، بلکہ سوال بھی ہے، اور انجینئر صاحب کا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا حافظ اللہ، ان کا دعویٰ بھی ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ بھائی ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ، ڈائریکٹ مختصر سوال بھائی، اور مختصر جواب دیں گے آپ تاکہ ناظرین جو ہیں وہ محظوظ ہوں، انجینئر صاحب کے فالوورز بھی اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہم کو سن رہے ہیں۔ ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ بھائی، یہ چھوٹے موٹے مولوی مت بھیجو بھائی، نہ موٹے نہ چھوٹے، ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ پلیئر تو ہیں تو فائنل کھلائیں نا ان کو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اندر ایک عادت ہے کہ خود ہی سوال کرنا، خود ہی جواب کر دینا۔ وہ کیا شعر ہے کہ خود ہی قاتل، خود ہی شاہد، خود ہی وہ منصف ٹھہرے۔ خود ہی قاتل، خود ہی شاہد، خود ہی شاہد، خود ہی وہ منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر۔ خود ہی سوال اپنے فالوورز کے اندر، اور خود ہی اس کا جواب، خود ہی کسی بندے کو، کسی شخصیت کو کسی مسلک کا ہیڈ بنا لینا اور خود ہی اس پر دلائل قائم کر لینا۔ جی ایک تو انجینئر صاحب کی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ جو سوچ رہے ہیں نا جی ایسا ہے نہیں۔ میں کئی مثالیں ایسی دے سکتا ہوں، آن ایئر میں بات کھول کے نہیں بیان کر سکتا کہ جن شخصیات کے وہ نام لے رہے ہیں نا کہ یہ ان مکاتب فکر کے ہیڈز ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ بہت بڑی بڑی تعداد ان کو اپنا ہیڈ نہیں مان رہی۔ نہیں، یہ حقیقت ہے ویسے انجینئر صاحب، یہ حقیقت، بلکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے بھائی۔ ہر ایک مفتی نعیم قریشی کو نہیں سنی تسلیم کرتے بھائی، بہت سارے سنی ہیں۔ میں ہیڈز کی بات، آپ ہیڈز کی بات کریں، وہ اپنے تئیں جن کو ہیڈز سمجھے بیٹھے ہیں۔ جی وہ ظاہر ہے سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہاں، تو اسی سوشل میڈیا پر آپ کو مل سکتے ہیں کلپس کہ جس میں ان ہیڈز کا انہی کے مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پہلی بات تو یہ۔ جی دوسری بات یہ ہے انجینئر صاحب کی کیسے یہ دوئی ہے، جی کیسا تفاوت ہے، کیسا سوچ کا ڈیفرنس ہے کہ جب کھیلنا ہے
تو میں نے فائنل کھیلنا ہے. ہاں جب میں نے مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، مکالمہ، ڈسکشن، کنورسیشن، ڈیبیٹس ہاں میں نے کرنی ہے ہاں تو میں نے ہیڈ سے کرنی ہے. ہاں اور جب میں نے اعتراض کرنا ہے تو پھر گلی محلے کا عام قاری بھی مل جائے تو میں اس پر اعتراض جی ہاں جی ہاں اس نے مولوی نے یہ کیا، اس کا کلپ چلا کے اس کے جواب دینے شروع کر دیں. جی جی میں کہتا ہوں کہ اپنے اس معیار پر ہی رہ جائیں جی کہ جس طرح آپ کسی مکتبہ فکر پر اعتراض کے لیے ہر ایک کو خاطر میں لے آتے ہیں جی 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 اور ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی قاری سے، کسی مولوی سے، کسی حافظ سے. اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی کسی قسم کی کرپشن ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ کیپچر کر کے چلاتے ہیں، پھر اس کے جوابات دیں. میں کہتا تھا نا یہ دیکھو اس مسلک کے سارے لوگ ایسے ہیں، اس مکتبہ فکر کے سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن مناظرہ کرنا ہے تو وہ میں نے ہیڈ سے کرنا. یہ اپنا معیار آپ خود ہی قاتل ہیں، خود ہی شاہد ہیں، خود ہی منصف ہیں. ہم کس پر دعویٰ کریں؟ تو یہ کوئی طریقہ. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا بات یہ حضور معیار آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ جی یہ معیار کہاں سے لیا ہے جی کہ ہیڈ میرے ساتھ کلام کرے گا تو میں بات کروں گا، چھوٹے سے بات نہیں کرنی. بھئی جب آپ سچے ہیں، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو گیا، مفتی حنیف قریشی آپ کے پاس آیا ہے، جی آپ اس کو بلائیں. جی اور آپ تو اس کو امام منطق مان چکے ہیں، اس کو مناظر مان چکے ہیں، اس کے مناظرے کی تعریف آپ نے کی ہے اپنے بیانات کے اندر. آپ نے ان کو حسینی علماء اپنے تئیں مانا ہے. یہ بھی کہا کہ پانی بھی نہیں پینے دیتے، نہیں کرنا دیتے، یہ سارا کچھ آپ نے کہا ہے. تو آپ کے پاس ایک آگے ایک ویل نون پرسن ہے، آپ اس کی تو تسلی کروائیں نا، ان کو تو اپنا تابع فرمان بنائیں نا، ان کو تو اپنا ممید و معاون بنائیں نا. آپ بالکل 15 سال 20 سال کے لڑکوں کو لے کر 25 سال کے لڑکوں کو لے کر جو دین سے بالکل نابلد ہیں، آپ ان کو یہ کہانی سنا رہے ہیں. جی تو میرا پہلا اعتراض اس سوال پر یہ ہے کہ اگر آپ مناظرہ ہیڈ سے کرنے کے خواہش مند ہیں تو پھر آپ اعتراض بھی کسی مکتبہ فکر پر کرنے کے لیے پہلے ان سے تصدیق کروایا کریں کہ آپ کے مکتبہ فکر پر میں اعتراض کر رہا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیں آپ اس اعتراض کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فلانے مفتی صاحب بتائیں آپ اس آپ کے مسلک پہ اس کو اون کرتے؟ وہ کہ ہاں جی یہ ہمارے مسلک پر یہ ہمارا مکتبہ فکر ہے. یہ چشتی رسول اللہ کی بڑا شور شرابہ آپ نے سنا ہوگا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ بھی بہت ڈسکس کر دیتے ہیں. اب چشتی رسول اللہ جی کو اگر آپ بریلویت پر تھوپ رہے ہیں، اس کا انطباق بریلویت پر کر رہے ہیں، تو مفتی منیب الرحمان صاحب سے پہلے لیٹر لکھیں کہ مفتی صاحب کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے مسلک کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہ ہاں ہمارا بنیادی عقیدہ ہے تو پھر وہ کلپ چلائیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، تو یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے ہم ان کی دکان بند کروائیں گے. جی تو وہ تو مفتی منیب صاحب بلکہ ہر بڑے سے بڑا عالم یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے. اور ہم تو ایسا کہنے والے کو کافر کہتے ہیں، اگر پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا وہ. تو یہ آپ کی دوئی کیسی ہے؟ یہ آپ نے کہا. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ جی ہیڈ سے ہی بات کرنی ہے. کیا یہ قرآن میں نہ میں کتابی نہ میں بابی، میں ہی مسلم علمی کتاب. یہ کس کتاب میں؟ کتاب سے مراد میری قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں. یہ کہاں لکھا ہے کہ ہیڈ سے ہی بات کرو؟ اگر ہیڈ ہی تمہیں غلطی بتائے تسلیم کرو. ہمیں تو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں خلفاء راشدین سے یہ درس ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ حق مہر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرما دیا کہ حق مہر اس سے زیادہ نہ ہو، ایک معیار مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. تو اجتماع میں عورتیں بھی تھی. ایک عورت کھڑی ہوئی، عمر فاروق خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہتی آپ کون ہوتے ہیں حق مہر کی زیادتی کی تعیین کرنے والے یا اس کا تقرر کرنے والے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر دے دو تو ان سے واپس نہ لو. قرآن سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر کی بات کر رہا ہے حق مہر میں کہ وہ سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر کی بات کر رہا ہے. قرآن اس کی زیادتی کو کسی ایک جگہ متعین نہیں کر رہا. تو آپ قرآن کے اوپر اپنا فیصلہ کیوں دیں؟ یعنی عورت اگر سونے کا ڈھیر مانگ رہی تو اس کو زیادتی نہیں کہا جا سکتا.
हाँ, अगर आप दे सकते हैं, हाँ, हाँ। तो वो ज्यादती नहीं है। तो अगर कोई अगर देखने वाले ये पीर साहब कहते जो गुफ्तगू के रूम में बैठ रहा हूँ, आपने माशाल्लाह बेहतरीन फरमाया, अगर कोई देखने वाले ये कहते कि भाई बेटी बेची जा रही है, आप लालची हैं, तो फिर क्या किया जाए? जबकि हक औरत का है। नहीं, हक औरत का है, हाँ। लेकिन मर्द की माली हैसियत भी देखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। कि उसकी माली हैसियत के मुताबिक डिमांड कर रही है कि किस तरह कर रही है। अब मर्द अमीर हो, कम से कम का म्यार है जी, 10 दिरहम चांदी से कम नहीं हो सकता। हाँ। ज्यादा की हद कोई नहीं। और 10 दिरहम चांदी आज के दौर में तो 2.5 तोले उस वक्त था वो 2.5 तोले। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 2.5 तोले कम से कम बेश चांदी जी, उससे कम नहीं होना। ये सवा बत्ती की टर्मिनोलॉजी जो है ना, इस्तिलाह है, ये शरई इस्तिलाह नहीं है। हाँ, ये 5,000 रुपए दे देते भाई। हाँ, तो वो बात ये कि अकल की तो तायीन है, फुकाए किराम ने फरमाई है, हाँ। लेकिन ये ज्यादा की कोई तायीन नहीं। उमर फारूक क्या कि इससे ज्यादा ना हो, हाँ। औरत खड़ी हो गई। क्या आप कौन होते हैं? हाँ, कौन होते हैं? औरत। ये जुमला आपकी गुस्से का आप कौन होते हैं? ये जुमला, हाँ। ये जुमला आप कौन होते हैं? हाँ। कि अल्लाह के कुरान पर अपना हुक्म सादर फरमा दे। अब हजरत फारूक आजम के पेश नज़र कुरान की वो आयत नहीं थी, तवज्जो नहीं थी उस तरफ, आप खामोश हो गए। इतना जर्री जवान खलीफा राशिद जिसके अदल को गैर मुस्लिम भी तस्लीम करे, उनका इमरातुन असाबत व रजुलन अख्ता, औरत ने सही बात की, मर्द खता खा गया। हमें सीरत रसूल, सीरत खुलफाए राशिदीन ये बता रही है कि अगर छोटा भी कोई सवाल करे उसका भी जवाब दिया जाए। और ये कर मैं हेड से बात करूंगा, फाइनल खिलाओ मैंने भाई, सेमीफाइनल के लिए आप तैयार नहीं हो रहे। अरे तसल्ली कर दी भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब सलामत रहिए, कीमती वक्त अता फरमाया, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत। इंशाल्लाह आप वक्त देते रहिए, हमारी भी कोशिश आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मुस्तफीज होते रहें। आखिर में आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये बातें मैं अपने दिल में लिए था, इजहार का मौका नहीं मिल रहा था कहीं इस तरह। असल में एंकर पर्सन का भी तो आपकी बात को समझने वाला होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बाज एंकर पर्सन या पॉडकास्ट करने वाले वो बिल्कुल सलाहियत से फारिग होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपके सवालात से पता चला कि माशाल्लाह आपके दानिशमंद, क्वालिफाइड, आपकी इस सलाहियत के मालिक हैं। तो आप ये आपकी वजह से ये मेरा जो दिल का गुबार है, अंदर का गुबार, सलाम अल्लाह ताला आपको पीर साहब सलाम सलाम। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह में नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।